हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े जानकार लोगों से मिलवाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट से मिलवाते हैं और वो बातें जो आम तौर पर आप मुख्तलिफ दूसरे ज़राए से हासिल नहीं कर पाते, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज संडे है, पिछले कुछ हफ्तों की तरह आज भी हमारे साथ सीनियर जाने-माने जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब हैं। उन्होंने लंबे अरसे से दुनिया को देखा है, खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की है 110 से ज्यादा। 2001 के बाद जो 9/11 जो अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया का एक तरह से सिनेरियो बदल गया। वेस्ट की पॉलिसीज अचानक बदल गई और ऐसा लगा जैसे दुनिया बदल चुकी है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, अभी अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें वापस गई हैं और ये असेसमेंट किया जा रहा है कि 20 साल अमेरिकनों के रहने के बावजूद वहां ना कोई तरक्की हुई, बल्कि लाखों लोग मारे गए, अफगानियों को कुछ नहीं मिला, महज इसके कि तबाही उनको मिली है। इस सब पर बात करने के लिए खास तौर पर ये जो टेररिज्म का जो जो एक सिलसिला है, उस पर खास तौर पर आज हम बात रखेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप हमें वक्त बहुत देते बहुत हैं। शुक्रिया। आप बताइए कि सर ये क्या कुछ है, क्योंकि सियासत के मुख्तलिफ पहलू आपने देखे हैं दुनिया। देखिए, इसके अगर जाएं तो बहुत पीछे भी जा सकते हैं। उतनी दूर जाने की जरूरत है नहीं है अपने इस मसले को समझने के लिए। अभी टेररिज्म क्या है, अब ये तो बहुत बड़ी सवाल है। हमारे तो भगत सिंह टेररिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, जो वॉर्स ऑफ लिबरेशन हुआ करती थी अफ्रीका में, अफ्रो एशिया में, जिसके जवाहरलाल नेहरू जिसके आगे आगे थे। वो वॉर्स ऑफ लिबरेशन जो थी वो टेररिज्म थी कि वो बगावत थी, ये क्या। तो इसलिए ये बहुत पेची, बल्कि इसके ऊपर एक दिन हम और आप बैठ के बात करेंगे, क्योंकि इसकी मसलन कि बेगिन साहब प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, वो एक बहुत बड़ी, जो कि वाकई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इसराइल की, इरगुन हगना, उनसे उनका ताल्लुक था, उसके वो मेंबर थे। यानी बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ गोलाबारी करना, ये सब। तो वहां न जाएं, यहां अपने आप को हम महदूद रखें इस इलाके में कि जहां 9/11 हुआ। देखिए, 9/11 कब हुआ? सोवियत यूनियन डूबा 1991 में, ठीक है। एक जो वेस्ट के खिलाफ टारगेट था वो गया। अब पूरी उनकी आर्म्स इंडस्ट्री, वेस्टर्न कोहीजन, यूरोप और अमेरिका का रिश्ता, नेटो की जरूरत, ये सब एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। क्या अब ये जो कि कोहीजन था क्योंकि सोवियत यूनियन सामने था, क्या अब सोवियत के चले जाने के बाद ये पूरा ये शीराजा बिखर जाएगा? ये खौफ था। उसी के लिए खाड़ी की जंग, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, एक कंसेंसस ऑफ द विलिंग, एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाई गई और एक लड़ाई गोया रचाई गई इराक में। सद्दाम हुसैन ने उसमें उनको मौका भी दिया, बात समझा नहीं वो, और बहरहाल वो लड़ाई हुई। उसके बाद से इस्लामिक टेररिज्म बढ़ता रहा। इस्लामिक टेररिज्म फिर 9/11 के बाद तो क़यामत आ गई अफगानिस्तान में। उन्होंने कहा कि हाँ, उसामा बिन लादेन है, और लिहाजा उसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए यानी सितंबर में ये हुआ है, अक्टूबर में अमेरिकी फौजें रॉकेट्स अफगानिस्तान पे बमबारी कर रहे थे इतनी जल्दी से। तो फिर तोरा बोरा और ये वो दुनिया भर होता रहा। पता नहीं चला कि
اسامہ بن لادن کہاں ہیں، کہاں چھپے ہوئے. اتنی بڑی قوت 10 سال سے اتنا خرچہ کرنے کے بعد معلوم ہوا وہ کسی ایک ایبٹ آباد میں تھے، وہاں سے ان کو مار دیا گیا. مارا گیا کہ نہیں مارا گیا تصویر تو ہم نے نہ دیکھی، نہ آپ نے دیکھی، نہ دنیا نے دیکھی. وہ کہیں جا کے کسی سمندر میں ڈال دیے گئے. چلیے اب سوال یہ اٹھا کہ اب دنیا یہ ویسٹ کے کوہیژن کے لیے، جس کو وہ کہتے ہیں فری ورلڈ کا کوہیژن، یعنی وہ ایک ساتھ ہونا، اس کے لیے اب نیا دشمن کون ڈھونڈا جائے. تو سب کا کنسنسس یہی تقریباً ان کے ایکشن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوا کہ اسلامک ٹیرر اگر دنیا میں ہو تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ایک دوسرے کی مدد کریں گی. ہم اس میں ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو پینیٹریٹ کر پائیں گے، ہم اسلحے بیچ پائیں گے تمام جگہ ان کو. اور یہ بہت پھیلی ہوئی لڑائی ہے، اس لیے اس کو چلنے دو. تو یہ چلا، اسلامک ٹیرر قیامت آئی. یعنی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی مسلمان ہونا اور ٹیررسٹ ہونا ایک ہی چیز ہو گئی تھی بش کے زمانے میں. لیکن کچھ لوگوں نے اپنا ٹرسٹ ہیومینٹی میں رکھا. دھیرے 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 کر کے یہ پتا چلا کہ اب وار آن ٹیرر جسے وہ کہتے تھے وہ نیگیٹو ریزلٹس دے رہی ہے. یعنی آپ نے یہ کہہ کے کہ ہم کوہیژن اپنا بنائے رکھنے کے لیے ہم آپ کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس ٹارگیٹنگ سے سچ مچ اور ایکسلریشن ہو گیا اس پروسیس کا جس سے کہ ٹیررسٹ بنتے ہیں. ٹیررسٹ کیسے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے جب انجسٹس ہوتا ہے. تو وہ انجسٹس بڑھتا چلا جائے گا تو لوگ اور ان کی شاخاؤں میں آتے جائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی دینی فتویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے صاحب نماز زیادہ پڑھنے لگے لہذا بندوق اٹھا لی، ایسا نہیں. انجسٹس سے لڑنے کے لیے دیکھا کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آخر میں اس میں ذرا سا کچھ اتار آیا. پھر اوباما صاحب کے زمانے میں یہ یوکرین ہوا تو ٹونی بلیئر جو کہ اس کے بڑے حامی تھے اسلامک ٹیرر، انہوں نے کہا یہ غلطی مت کرنا، تم اپنا اٹینشن ایک جگہ رکھو، وہ ہے مسلم ٹیرر. تم ادھر ادھر جاؤ گے، روس کے اوپر اگر اپنا فوکس کرو گے تو روس بڑا کنٹروورشل علاقہ ہے، اس سے یورپ کے رشتے ہیں، اس سے یورپ کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جائیں گے. اس لیے خدا کے واسطے تم. بہرحال ان کی چلی نہیں. آخر میں یہ اسی پیرالل اسی کے 20 سال کی یہ جنگ چل رہی تھی افغانستان میں. انہوں نے کہتے ہیں کہ $3 ٹریلین خرچ کیے، وہ کہاں گئے؟ اگر ایسے ہی 20 سال میں ایک فورس نے $3 ٹریلین خرچ کیے جس ملک میں وہاں بھوکمری کی سب سے زیادہ آواز خود امریکہ میں اٹھ رہی ہے، تو صاحب یہ تو عجیب و غریب اخراجات اٹھائے سپر پاور امریکہ نے. عجیب، یعنی بھوکمری. آپ 20 سال آپ نے $3 ٹریلین خرچ کیا، اس کے بعد وہاں بھوک کی کہانی. بس جلدی جلدی آؤ، ہیومینیٹیرین کرائسس. اس بیچ میں سب جانتے ہیں کیسے کیا ہوا. طالبان بہرحال ایسا لگا کہ جیسے یہ ہڑبونگ میں کچھ جلدی جلدی اجلت میں بھاگے بائیڈن صاحب اور طالبان آ کے حکومت لے کے بیٹھ گئے. اب دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. بڑی پاورز 2 شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں، 2 خیموں میں بٹے ہوئے. ایک وہ خیمہ ہے جو کہتا بھائی دیکھو ہم کام کرنا تھا وہ ہم کر چکے. وہ یہ تھا کہ یہاں سے اسلامک ٹیرر اسامہ بن لادن کا جو ہمارے ملک پہ یعنی امریکہ پہ جو ایک عتاب تھا وہ ہم نے ختم کر دیا اس کی بنیاد. اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم چلے. تو
ادھر تو یہ کہہ رہے ہیں یورپ کسی حد تک خاموش ہے، لیکن جو اس کے اطراف میں ممالک ہیں، یعنی ایران ہوا، ترکمنستان ہوا، ازبکستان ہوا، تاجکستان ہوا، چین ہوا، روس ہوا، پاکستان ہوا، یہ سب یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کم، باقی اور سب زیادہ. پاکستان کی نوعیت اس معاملے میں ذرا مختلف ہے. اور وہ لمبی بات ہے، وہ کبھی پاکستان اور طالبان اور پشتون آن بوتھ سائڈ آف دا ڈورینڈ لائن، یہ کبھی ایک ڈسکشن ہم اور آپ کاظمی صاحب کریں گے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بہرحال وہ مستقل، ابھی 13 اکتوبر کو ولادیمیر پوٹن کا اسٹیٹمنٹ آیا، وہ اپنے ایکس آرمی آفیسرز، ایکس ملٹری آفیسرز کو ایڈریس کر رہے تھے، اور انہوں نے بالکل یہ بیان دیا کہ سیریا اور عراق سے جو ملیٹنٹس تھے وہ لائے جا رہے ہیں افغانستان. یہ 13 اکتوبر کا بیان ہے. اس سے پہلے چینیوں نے دبے لفظوں میں، چینی ہر بات دبے لفظوں میں کرتے، انہوں نے بھی زیر لب یہ بھی کہا. ایران کے تو اب سے کئی سال پہلے آیت اللہ خامنی کہہ چکے تھے کہ صاحب یہ اڑ کے ہوائی جہاز سے لوگ یہاں لائے جا رہے ہیں. سوویت رشن ڈپٹی فارن منسٹر نے یہاں کی ایک میٹنگ میں دلی میں ہوئی، اس میں یہ کہا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ لیکن وہ خبر آتی ہے اور پھر لوگ دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں. لوگ دوسرے لگتے ہیں، آریان خان کا مقدمہ مثلا. تو اٹینشن ڈیوائڈ کرنے کے طریقے، کاظمی صاحب آپ کے میڈیا بڑا ہنرمند ہے اس میں کہ فوکس ایک جگہ نہ رہے، ادھر ادھر بڑھتا رہے. ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت بہت بڑے اور خطرناک اور بھیانک سانپ آستینوں میں پالے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی یہ ممالک جو ہے یہ رسپانسبل ممالک ہیں. چین ایسے ہی پروپیگنڈا کے لیے بات کم کرتا ہے. روس، لاوروو، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں سے، یعنی ایک دفعہ کیا ہوا کہ کرسٹیان امانپور انٹرویو کر رہی تھیں لاوروو کا، اور ان دنوں میں ایک چیز چلی تھی وائٹ ہیلمٹس. وائٹ ہیلمٹس کیا چیز تھی؟ یعنی سیریا میں جہاں بمباری ہو اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ گیس سائرن گیس چھوڑ دی گئی ہے، وہاں یہ لوگ پہنچ جاتے. ارے بھائی اس میں تو ہر ایک مر جاتا ہے، یہ کیسے بچ جاتے تھے؟ تو یہ وہاں جا کے ایک بچے کو اٹھا کے لے آئے. اب اتفاق سے دیکھیے کہ دنیا بھی ترقی کر رہی ہے. یعنی جہاں اس بچے کی فوٹو لی جا رہی تھی اور فلمنگ ہو رہی تھی ایک ٹرالر کے اندر، ایک لوری کے اندر، اس کی تصویر کسی نے باہر سے لے لی کہ دیکھیے بچے کو بٹھا کے سٹریپ کر کے یہ تصویر لی جا رہی ہے. وہ وائرل ہو گئی. اس سے کیا ریویل ہو گیا؟ اس سے ریویل ہو گیا کہ یہ وائٹ ہیلمٹس جو ہیں یہ سب ایک پروپیگنڈے کے لیے دنیا کو اوپر اثر پڑے ایموشنلی کہ دیکھیے بشار الاسد کی فوجیں جو ہیں وہ بچوں کو ہلاک کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ بچہ بیچارہ جلا تھا، چہرہ کالا. لاوروف کو انٹرویو کر رہی ہیں کرسٹیان امانپور، جو کہ فارن منسٹر ہیں روس کے، اور یہ گرومیکو کے بعد اس سے زیادہ معتبر اور اتنا زیادہ ایکسپیرینس فارن منسٹر دنیا میں اس وقت نہیں. آپ وہ تصویر نکالتی ہیں. What do you think of this, Mr. Lavrov? He looks at it, he said, this is very tragic. This is very, very tragic. He says, but then this is a crime against humanity. وہ کہتا ہے against by whom? She says, don't you think? Are you trying to say that America is playing games with terrorism in Syria?
یعنی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ٹیررزم کے ساتھ ملوث ہے سیریا میں؟ تو لوراو جو کہ رسپانسبل بات کبھی نہیں کرے گا، اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ شیور، رکا، آئی ایم ویری سسپیشس. تو یہ بات تب سے چل رہی ہے. دیکھیے یہ نئی نہیں ہے. اب کیا ہوا ہے ادھر، یہ ہوا دیکھیے یہ ابتدا اس کی میں آپ کو، آپ کے سامعین کو کچھ ڈیٹس میں دیتا ہوں، پینسل لے لیں اور یہ ڈیٹس لکھ لیں اور دیکھیں کہ یہ ٹیلی کرتی ہیں کہ نہیں. یہ جناب سمر آف 2014 میں سب سے بڑا آئٹم اوباما کے سامنے مڈل ایسٹ میں یہ تھا کہ نور الملکی کو کسی طریقے سے ہٹاؤ. کیوں کہ وہ فورسز کے ساتھ اگریمنٹ فار فورسز ان دیئر کنٹری، اس کا ایک لفظ ہے وہ میرے دماغ میں کریز ہے باقاعدہ. تو وہ نہیں تھا. کیا ہے اس کے معنی کیا تھے کہ جو امریکی ٹروپس یہاں سے جائیں گے تو کچھ چھاونیوں میں بچ جائیں گے، جو بچ جائیں گے ان کے اوپر اس ملک کے یعنی عراق کے لاز نہیں آپریٹ کریں گے. تو اس نے کہا یہ ہم سائن کریں گے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس نے یہ طے کر لی. اب وہ کیسے پتا چلا کہ طے کر لی؟ یہ ہوا ہے مئی جون میں. جولائی 4 یعنی مئی جون اور جولائی میں تو فرق نہیں ہوا. جولائی 4 2014 کو البغدادی موصل کی سب سے بڑی مسجد سے اعلانیہ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم اسلامک خلافت کی ابتدا کر رہے ہیں، وہ یہیں سے ہوگی. اس کا نام عربی میں ہوا داعش. ان لوگوں نے اس کا نام رکھا ISIS. یعنی اچھا تھا. اب دیکھیے مئی جون میں اس کو ہٹاؤ نور الملکی کو، 4 جولائی کو اناؤنس کرتا ہے یہ. آپ کے دوست، ہمارے دوست، آپ تو اس علاقے میں رہے ہیں ہماری کوریج کے بیچ میں. میں ان لوگوں کو ٹیلی فون کرتا ہوں بغداد میں، وہ کہتے ہیں ہاں امریکن بامز گر تو رہے ہیں لیکن وہ شیعہ ملیشیا کے اوپر گر رہے ہیں. یہ جو آ رہی ہے فوج ان کی بغدادی کی بغداد کی طرف، ان کو روکنے والا کوئی نہیں. اچھا تھا. 14 اگست کو اوباما صاحب ایک انٹرویو دیتے ہیں ٹامس فریڈمن، جو کہ دنیا کے بہت ہی عظیم الشان بہت بڑے نیو یارک ٹائمز کے کالمنسٹ ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ہر اسٹیبلشمنٹ میں ان کی رسائی ہے. یعنی چاہے وہ کنزرویٹو ہوں، چاہے ریپبلکن ہوں، چاہے ڈیموکریٹ ہوں. تو یہ بہت ہی پہنچے ہوئے گویا جرنلسٹ ہیں اور کالمنسٹ ہیں نیو یارک ٹائمز کے. ان کو بلا کے اوباما صاحب نے ایک انٹرویو دیا. اس نے ایک سوال پوچھ لیا. اس نے پوچھا تھا اوباما صاحب یہ بتائیے کہ جب 4 جولائی کو اس نے یہ اسلامک اسٹیٹ کھڑی ہونا شروع ہوئی تو آپ نے فوراً بمبارڈ کر کے اس کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تو اوباما کا فقرہ سنیے، یہ کوٹ ہے نیو یارک ٹائمز میں. وہ کہتا ہے اگر اسی وقت ہم نے بمباری بغدادی پہ کر دی ہوتی تو نور الملکی کے اوپر جو پریشر بن رہا تھا ISIS کے بغداد آنے کا، وہ پریشر ہٹ جاتا. یعنی کہ کسی صورت میں کن صورتوں میں، کچھ صورتوں میں ٹیررزم ایک ایسٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا استعمال ہوتا ہے. دیکھیے اب ISI صاف کہہ دیا اس نے، یہ اس میں کوئی میں اپنے دماغ سے، یہ تو باقاعدہ انٹرویو میں اس نے کہا. پھر
بعد میں جب اوباما چلے گئے اور ٹرمپ آ گئے تو اس میں فریڈمن نے ایک بہت دلچسپ کالم لکھا اور اس میں ایڈوائز کیا ٹرمپ کو کہ آپ ISIS کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ بھائی اس وقت وہ آپ کی پریورٹی کیوں ہے کہ آپ سیریا میں اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے تو داعش کا ISIS کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ بشار الاسد ہٹے. یہی آپ بھی چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے پرائم منسٹر ہٹے شیعہ عراق سے. وہی آپ بھی چاہتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ کمزور ہو، ختم ہو. وہی آپ بھی چاہتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ایران کمزور ہو. وہی آپ بھی چاہتے ہیں. یعنی وہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اس کو آپ کیوں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت وہ رول ادا کرنے والا ہے جو کہ ہمارے مطلب کا ہے. بھائی یہ آپ یعنی یہاں اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوگوں سے کہو وہ اتنے دماغ ان کے ویسٹرن میڈیا، بھائی میں تو ویسٹرن میڈیا ہی کو تو کوٹ کر رہا ہوں. جی جی بالکل. لیکن یہ ان کے سب سے بڑے کالمنسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں میں. تو یہ جناب عالی ہے حالت. تو گویا ٹیررزم جو ہے وہ ایسٹ ہے. اچھا یہ تو تب تھا. اب آپ بالکل وہی سچویشن ابھی لے لیجئے افغانستان میں. میں اسی پر آنے والا تھا. میں تھوڑا سا بیچ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے آپ نے بہت ہی جسے کہا جاتا ہے نا کرونالوجی سمجھو، تو وہ کرونالوجی آپ نے سمجھائی ہے بہت ہی بہترین طریقے سے. اور 1990 کی گلف وار جو ہتھیاروں کا کاروبار جاری رکھنا اور نیٹو کی ضرورت اور اس کو باقی رکھنے کا انتظام، اس کی قیمت چاہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کی ہو، کچھ بھی ہو، وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد اب جو فریڈمین کا جو انٹرویو ہے اوباما کا، اس میں وہ اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم بغدادی کو بومب کرتے تو جو اسامہ یہ نوری المالکی، دیکھیں نوری المالکی کے بارے میں ایک ہلکا سا میں یاد دلا دوں اپنے درشکوں کو کہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ امریکی فوجیں عراق میں باقی رہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ عراقی پارلیمنٹ کا کنسنسس نہیں ہے کہ آپ یہاں باقی رہیں. وہ بہت ہی کھل کے کہتے تھے اور انہیں ہٹانے کی کیمپین چلی اور اتنی کیمپین بڑھائی کہ آیت اللہ سیستانی کو بھی یہ مشورہ دینا پڑا نوری المالکی کو کہ اب آپ ہٹ جاؤ، کوئی بات نہیں، اب دوسرا کوئی آئے گا. خیر، تو اب جو تازہ ایک چیز میں بتا رہا ہوں افغانستان پہ جانے سے پہلے کہ ابھی جو تازہ صورتحال ہے، پینٹاگن نے ایک بیان دیا ہے ابھی 2-3 دن پہلے، جس میں کہا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں اس کے امکان ہیں کہ طالبان امریکہ پر حملہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ان کی صلاحیت اتنی ہو جائے گی. دوسری طرف سے طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے پڑوسی ملکوں کو کہ امریکہ کو کوئی بھی یہ نہ دے، ایئر بیس نہ دے، اپنے فضا کی اجازت نہ دے افغانستان پر کارروائی کرنے کے لیے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں داعش میں اگر کوئی ہے تو وہ لوکل ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہیں. تو اس کو افغانستان میں طالبان نے کیا کچھ جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں کچھ سیکھ لیا ہے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے طالبان کے اندر بھی کئی گروپس ہیں، لیکن ابھی فی الحال یہ تو ماننے کے لیے ہم سب کو ایک ہی جگہ ہو جانا پڑے گا کہ طالبان ایک افغانی فورس ہے، یعنی افغان نیشنلسٹ وہ ہیں، اور ان میں آپس میں ڈویژنز ہو سکتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے مطلب کا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تیار ہو جائیں گے، یہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. یعنی وہاں لوگ ابھی اس کو حلق سے ان کے اتر نہیں پایا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا. ظاہر ہے بڑی پاور ہے، اس طرح سے ہیوملیٹ ہو کے جانا تو کسی کو بھی اچھا نہ لگے گا. تو اب یہ تیاریاں ہیں. وہ کیا چاہ رہے ہو کہ بھائی یا تو ہمیں وہاں اترنے کی اطراف میں، یعنی اطراف میں ظاہر ہے ایران تو نہیں اتر سکتے، روس میں نہیں اتر سکتے،
چائنا میں نہیں اتر سکتے، تاجکستان میں نہیں اتر سکتے، حالانکہ تاجکستان میں ایک ایئر بیس پہ ہندوستان کا تھوڑا سا حصہ ہے، اور وہاں پہ ان کی فوجیں لگی ہوئی ہیں روس کی۔ اب بچے ازبیک اور ترکمان، ان علاقوں میں، اور کرغیزستان وغیرہ میں، یہاں پہ یہ اس چکر میں ہے، شاید تلاش یہ ہے کہ ان کو وہاں اگر بیسز مل جائیں تو یہ سینٹرل ایشیا، جس کو کہ روس اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے، جو کہ روس کا حصہ تھا 99 جب سوویت یونین تھا، اس میں جا کے یہ اب اپنے آپ کو پھیلائیں۔ طالبان یہ نہیں ہونے دینا چاہتے، بلکہ طالبان ہی نے نہیں، لاوروو صاحب نے ایک ریڈ لائن ڈرا کی ہے کہ اس علاقے میں آپ کی کوئی چھاونیاں نہیں بنے گی، اس علاقے میں۔ تو یہ یہاں تک یہ بات آ گئی ہے، لیکن ایک ڈر یہ ضرور ہے روس کو اور چین کو اور ایران کو اور اطراف کے ملکوں کو، کہ بھائی ٹیررزم کسی نہ کسی صورت سے ہم پر، دیکھیں ہم پر یہ پینیٹریٹ کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ان کے یہاں شکایت یہ ہو رہی ہے کہ ریفیوجیز بن کے جو لوگ آ رہے ہیں ان میں اکثر ملیٹنٹس ہیں۔ یہ چین، روس یہاں وغیرہ سے یہ ایک رپورٹیں آئی ہیں کہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان میں جو ریفیوجیز بن کے جا رہے ہیں ان میں اکثر شامل ہیں وہ لوگ جو کہ داعش وغیرہ کا حصہ ہوں۔ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ داعش جو ہیں تھوڑے سے باہر کے لوگ، بھائی ایک زمانے میں تو وہاں چیچنز بھی تھے، عرب بھی تھے، سعودی بھی تھے، قطاری بھی تھے، انگریز بھی تھے، انگریز یعنی باقاعدہ اینگلو سیکسن کنورٹس وہ بھی تھے، لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف افغانی ہیں، ان سے ہم نپٹ لیں گے، آپ ان کو چھوڑیے، ان کو اب یہاں نہ آنے دیجیے گا، یہ طالبان کہہ رہے ہیں۔ اب طالبان یہ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ایک شبہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ صاحب طالبان اور زلمائے خلیلزاد اور امریکہ کی اتنے مہینوں گفتگو ہوئی ہے قطار میں، نہ جانے کیا کیا سمجھوتے ہوئے ہوں گے، ان سمجھوتوں میں سے کتنا ہمیں معلوم ہے کتنا نہیں معلوم۔ تو یہ معاملہ مبہم ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو وارننگ دے رہے ہیں پوٹن، لاوروو، وانگ، چائنا کے آیت اللہ خامنی اور دوسرے رئیسی جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، یہ جو وارننگز ہیں ان کو ہمیں سننا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ انہیں ہم سنیں اور کوشش رہیں تو ہم اپنے ان دوستوں کو کھو دیں گے جن سے کہ دہلی کی سرکار شاید اور قریب رشتے کرنا چاہتی ہے، جس کو کہ امریکہ سے بہت زیادہ تعلقات بڑھانا چاہ رہے ہیں، بڑھے ہوئے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو کہ، اور یہ ہے کہ بھائی چین جب تک اٹھ رہا ہے تب تک امریکہ کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک تھنکنگ ہے کہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ ہے جو کہ جس پہ بارڈر ہے، اور وہ اگر ہندوستان ان کے ساتھ رہے گا تو یہ ان کے لیے ایک مورال بوسٹر ہے۔ تو یہ اس کمپلیکسٹی میں، یہ تو بہت کمپلیکس سچویشن ہے، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ ٹیررزم کا مسئلہ دوبارہ پھر سر اٹھا رہا ہے، ہم کو کوشش ہونا چاہیے۔ یہ ٹیررزم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو بلکہ کسی نے لکھا ہے یہ کہیں، ایک ہوتا ہے ٹیریٹوریل، یعنی جو کہ سیریا میں ہوگا، عراق میں ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ آس پاس کے جگہوں کو حزب اللہ کو ختم کر دیں وغیرہ، ایک تو ٹیریٹوریل ہے۔ دوسرا ہے انٹرنیٹ پہ، وہ متاثر کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ، اور ان فرنج مسلم پاپولیشنز کو جو کہ ہیوملیٹڈ محسوس کر رہی ہیں، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ قاہرہ ہو، چاہے وہ یہ ہو
جیسے ہیبڈو کارٹون والا قصہ ہوا تھا اس میں پیرس میں. تو یہ دو پہلو ہیں. یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اس کے بارے میں سوچنا, مجھے یقین ہے کہ سوچ رہے ہوں گے لوگ, لیکن پبلک ڈومین میں کچھ نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا ہم ان کی سن رہے ہیں اور کتنی ہم ان کی سن رہے ہیں. سننا دونوں کی چاہیے اور بات وہ کرنا چاہیے جو اپنے ہت میں ہو. جی بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب, آپ نے بھارت کی سرکار کو مشورہ دیا. بہت ہی بہترین جس طرح سے آپ نے جو بتایا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو ٹامس فریڈمین نے مشورہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ داعش کے لوگ سیریا میں بھی, عراق میں بھی, لبنان میں بھی ہمارا ہی کام کر رہے ہیں, اس کو کیوں روکنا چاہتے ہو, یہ بہت ہی اہم بات ہے. میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ عراق میں ایک بار امریکی جہاز سے ساز و سامان پہنچانے کی ویڈیو اور تصویریں پبلک ڈومین میں موجود ہیں. اس سے پورا صاف ہو گیا تھا کہ امریکہ ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. لیکن بہرحال اس پر بحث کی جا سکتی ہے, امریکہ انکار کرتا رہا ہے. لیکن حقیقتیں جو ہیں وہ ایک بڑے جرنلسٹ نے اپنے پریزیڈنٹ کو بتائیں. اس میں بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب, آپ نے وقت دیا اور ہمارے درشک آپ کی باتیں بہت سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں مسلسل, اور بہت ہی چیزیں نئی انداز میں سمجھ میں آتی ہیں. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.